बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 4-5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं बार बार आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं और वो सारी बातें अब दुरुस्त साबित हो रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद का इक़्तिदार खत्म हो रहा है और ख़त्म होने से पहले पहले उनको अंदाज़ा है कि जब वो बेइक़्तिदार और बेइख्तियार हो जाएंगे तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे बड़े उनके जो सियासी दुश्मन जिनको उन्होंने करार दिया, बल्कि ज़ाती दुश्मन करार दिया, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के साथ हम दुश्मनों जैसा सलूक करेंगे, तो अब मैदान खुला है, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। नून लीग के वो तमाम के तमाम हरबे अब तक फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। उसमें वज़ीर दिफा के बयानात हैं, वज़ीर दाखिला के बयानात हैं, वज़ीर इत्तलात के बयानात हैं, जनाब जावेद लतीफ़ साहब के बयान हैं, मरियम साहिबा के बयानात हैं। सब के सब वो तमाम बयानात को इकट्ठा कर लें और उनको एक फाइल की सूरत में सुने तो पता चल जाएगा कि इस वक्त किस हद तक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। कल का जो इवेंट हुआ, पिछले 24 घंटे के इवेंट्स आप जहन में रखें। पिछले 2 व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उन व्लॉग्स में मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है। उससे आगे बढ़ते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ है। हो ये रहा है कि चंद दिन बाकी हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक आज़ाद शहरी के तौर पे हैं। ना वो गिरफ्तार हो सके और ना ही उनको नाअहल करार दिया जा सका, ना वो सज़ा हो सकी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का जो एक बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि इसको हर सूरत में हमने ठिकाने लगाना है। 2 कातिलाना हमलों में वो बच चुके हैं। कल एक पूरे का पूरा एक और तरह का मंसूबा बनाया गया था, वो सारे का सारा पकड़ा गया। अब एक और चल रहा है। इस वक्त निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म पे लड़ाई हो रही है, क्योंकि इलेक्शन अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं फिर तो आपको कोई होना ही नहीं चाहिए, किसी किस्म की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि भाई जो भी निगरान वज़ीर आज़म आए और उसने डे टू डे बेसिस पे मामला चलाने हैं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं और सारे का सारा हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी उसको सपोर्ट करेगी और इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन नहीं, चूंकि नतीजे का पहले से पता है इनको कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे हुआ, इमरान खान साहब मैदान में हुए, तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अगर ये सारे मिल भी जाएं, इकट्ठे भी हो जाएं, तब भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लिहाजा ये निगरान वज़ीर आज़म लाना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी। उसके बाद मौलाना को भी आंखें दिखा रहे हैं, फिर इत्तेहादियों को भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दी। और सबसे बढ़कर ये कि एस्टेब्लिशमेंट GHQ, जी हाँ बिल्कुल, GHQ को, एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को भी उन्होंने आंखें भी दिखा रहे हैं और बाईपास भी कर रहे हैं। एक तरफ उनके कंधों पे सवार उनकी बिसाखियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मिलाइन भी कर रहे हैं, उनको धमकियां भी दे रहे हैं, जुडिशरी को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी। दूसरी जानिब उनकी जड़ें भी काट रहे हैं और उनकी जड़ें भी काट रहे हैं बड़े प्यार प्यार से, उनको बाईपास करके अपनी पसंद का एक निगरान सेटअप लाना चाह रहे हैं। और उनका ख्याल है कि हम किसी भी तरीके से GHQ को भी बाईपास करें, मिलिट्री लीडरशिप को भी साइड लाइन करें, जुडिशरी को भी हम साइड लाइन करें, उनको भी प्रेशर डालें और पहुंचते पहुंचते हम नवंबर तक पहुंच जाएं। क्योंकि नवंबर में क्योंकि ये जो मैं आपको सुनाऊंगा, एक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बोले हैं, उनकी गुफ्तगू जरूर सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो 2 बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा जी क्यों आप 2 दिन पहले असेंबली तोड़ना चाहते हैं? कहते हैं स्ट्रेटेजिकली ये फेवर करती है हमें। स्ट्रेटेजिकली क्या फेवर है? वो फेवर ये है कि नवंबर में इलेक्शन होंगे तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब होंगे, और ये जस्टिस काजी फाइज़ साहब को आने से पहले ही इन्होंने इतना उनको मुतनाज़े बना दिया है। हालांकि एक दफ़ा एक ऑडियो भी आ गई थी और वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन ऑडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि मरियम बीबी से कहें कि मेरा नाम ना लिया करें, और मेरा नाम लेने से, या लीगी रहनुमा, लीगी क़यादत जब मेरा नाम लेगी तो मैं मुतनाज़े हो जाऊंगा, तो मुझे मुतनाज़े न बनाएं। तो लिहाजा ये चीज़ें भी हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू हुआ है, गुफ्तगू है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। मैं आपको सुनवाता हूँ। बल्कि उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिकली हमें सूट करता है। भाई स्ट्रेटेजिकली क्या, अगर इलेक्शन आपने फ्री एंड फेयर करवाने हैं तो फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं। और पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांग रही है और इन टाइम और ऑन टाइम इलेक्शन मांग रही है। वो चाहती है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, पीपल्स पार्टी को भी दगा देना है और MQM को भी दगा देना है, इत्तेहादियों को भी दगा देना है, BNP मैंगल को भी, BAP को भी, सबको करके हमने साइड से निकल जाना है और हम अगला पूरी की पूरी हुकूमत अपनी मर्जी से इमरान खान साहब को जेल डलवाएं, इनको सबको अंदर करें। और उसके बाद पीपल्स पार्टी को तो कहते हैं कि मसला नहीं है, जरदारी साहब की बतीशी को तो हम हैंडल कर लेंगे। ये है सिचुएशन। अब कल ये खबर ये चली क्योंकि आला दिमाग है, इकट्ठे हुए हैं, और खबर ये चली कि इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म और इसहाक डार साहब इत्तफाक हो गया। ये खबर चलवाई गई बाकायदा तौर पे। और मैंने कल भी ये कहा था
کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک فلر چھوڑا گیا ہے اور اس خبر کے پیچھے کچھ واردات کرنے کے چکر میں ہیں۔ اصل میں اس خبر کے پیچھے جو ہے وہ ہے اصل راز چھپا ہوا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا انہوں نے فلر چھوڑا اور اس فلر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ سنجیدہ بھی ہیں، اگر یہ داؤ لگ گیا، یعنی کہ اس حد تک سوچ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم بھی فیملی کے اندر ہی ہو، ہم نے باہر سے کسی کو نہیں دینا، نگراں وزیر اعظم بھی فیملی کے اندر ہو، فائنانس ہمارے کنٹرول میں ہوگا، بجٹ ریلیز کرنا ہوگا وہ فائنانس منسٹر کریں گے، اور فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر ایک ہی ہونے چاہیے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم بھی ہوں، اسحاق ڈار صاحب نگراں وزیر خزانہ بھی ہوں۔ اور ایک توجہ یہ گھڑی گئی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آپ کو پتہ ہے، معاہدہ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ضروری باتیں ہیں، تو وہ خواجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے تو سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ہے بنیادی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل ہی ایک یکدم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو رد کر دیا، ایم کیو ایم نے رد کر دیا اور دیگر اتحادیوں نے رد کر دیا، ایک ایک کر کے سب نے رد کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سمدھی صاحب یا نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب وہ ان کو آپ بنا دیں نگراں وزیر اعظم۔ اور پھر اگلی ایک اور واردات کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور وہ یہ کی گئی کیونکہ واردات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ریفارمز نہیں ہے، الیکٹورل ریفارمز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انتخابی اصلاحات۔ ان انتخابی اصلاحات کے پیچھے واردات کیا ہے؟ واردات ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دیے جائیں، نگراں وزراء اعلیٰ کے اختیارات بڑھا دیے جائیں، وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ مدت بڑھا سکتے ہیں، وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، سارا کچھ ان کے اختیارات بڑھا دیے جائیں، اور اختیارات بڑھا کے وہ اپنی مدت بھی بڑھا دیں تاکہ اسحاق ڈار صاحب جب آ جائیں یا ان کا جو نامینی آ جائے وزیر اعظم نون لیگ کا، اور وہ پھر اس کے اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، وہ اور الیکشن کمیشنر مل جائیں گے اور الیکشن نہیں ہو سکے گا، اور اس کو ہم لنگر آن کرتے جائیں گے، اور اس وقت الیکشن ہوں گے جب سوٹیبل آ جائے گا، یعنی کہ پی ٹی آئی راستے سے ہٹ جائے گی، عمران خان ہٹ جائے گا، پیپلز پارٹی زیرو ہو جائے گی اور سارے طاقت کے منبع ہمارے پاس آ جائیں گے، تب ہم الیکشن اناؤنس کریں گے۔ الیکشن کمیشن پہلے سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی کل کی جو حرکت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور ایک بالکل ایک انوانٹڈ قسم کی پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک ماحول کشیدہ کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ بنی گالہ میں ایک دمادم مسکندر پھر ہوتا رہا ساری رات، اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی تاڑ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن راجہ صاحب بھی چاہتے ہیں۔ اب راجہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ الیکشن جس ماحول میں بھی ہوئے بڑی مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں، عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا، اس لیے اب ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، کوئی گرفتاری بھی نہیں ہے، کوئی نااہلی بھی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے عمران خان کو، لہٰذا ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی جو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو، یہ ذرا خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اس سمت میں نہ کوئی قدم ابھی تک اٹھا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ساری میڈیا جو ہے نا وہ، یا جو لوگ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی اسپیکولیشن کر رہے ہیں، ادروائز کوئی ہے اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا، 2-3 روز 4 روز کی بات ہے، ہو سکتا ہے 5-6-7 روز لگ جائیں، ابھی ہیں 14-15۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ریبٹل تو میں نہیں کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر پارٹی چاہے بھی اور اگر خواہش ہو بھی، میرے وہ دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ان کا یہ ہر قسم کی دعا کرنے کا تیار ہوں، دعا وہ بھی ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ وزیر اعظم جو ہے یا کوئی اور جو عہدہ جو ہے وہ ضرور ملے۔ تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے اس طرح قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے اس پروسیس پہ آ جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ ان کی خواہش ہے یا وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو پی ایم ایل این کا برانڈڈ ہو وہ نہیں قابل قبول ہوگا۔ دوسری پارٹیاں نہیں ہو سکتا اس پہ اعتراض کریں، عوام بھی اعتراض کریں، اپوزیشن اعتراض کرے، پھر جو میرے علم کے مطابق بعض لوگ جو ہے میڈیا بھی کہہ رہے ہیں، باہر بھی مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ کلیئر کٹ وابستہ شخص جو ہے وہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے اوپر جو ہے نا اس کو لیڈ کرے۔ بیوروکریٹ ریٹائرڈ جج جو ہے، یہ پہلے میرا جج بھی ایک کیے ہوئے ہم نے،
ایک بندہ امریکہ سے بھی لے کے آئے تھے جو بعد میں اپنے والدین کی قبریں تلاش کرتا رہا تھا. سنا اس کو کسی جعلی قبر پہ لے گئے تھے, وہاں پہ اس کو جا کے فاتحہ پڑھوا دیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایسی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سیاستدان ہو جائے جو جس کی کوئی افیلیشن نہ ہو, کوئی اس کی تمنا نہ ہو کہ جی وہ آئندہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے, ان کو لا کے تو کرا دینا چاہیے. یا کوئی ایسا شخص جو ہے, یہ دیکھیں بیوروکریسی اور ججز جو ہے یہ سارے ایک اپنی زندگی گزار چکے ہیں, کیریئر گزار چکے ہیں, کوئی اچھا برا پسند ناپسند جو ہے اس کا بیگیج ضرور کیری کر رہے ہوتے ہیں. یہ خواجہ صاحب کی گفتگو سن لی. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسحاق ڈار صاحب کا بطور نگراں وزیر اعظم تقرر ہو, میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف بات کر دی. مفتاح اسماعیل صاحب کو کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, مفتاح اسماعیل صاحب پارٹی چھوڑ گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب کنارہ کشی اختیار کر گئے, اور جو بھی ایون زبیر صاحب کو وضاحت دینی پڑی کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی, یعنی اسحاق ڈار صاحب یا شریف فیملی ممبر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا بڑا احترام ہے مجھے, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بہت پرانا دیرینہ تعلقات ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ان کو کوئی عہدہ ملے, کوئی اہم عہدہ مل جائے, اہم ذمہ داری مل جائے. وہ الیکشن کے بعد بھی بڑا وقت پڑا ہے, لیکن اس وقت موضوع نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم ہوں. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بالا ایک نگراں سیٹ اپ کی تیاری کی باتیں کر رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے, اور باہر سے فون کروا رہے ہیں, باہر سے فون کروائے, میں نام نہیں لیتا, باہر سے یہ پریشر ڈلوا رہے ہیں ایکسٹرنل پلیئرز سے, ان سے پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کریں جو 2018 میں یہ کرتے رہے کہ ذرا شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی جگہ بنائیں, ان کو اکوموڈیٹ کریں. نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مریم صاحب بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. پھر شہباز شریف صاحب کو لالی پاپ بھی دیا گیا, باجوہ صاحب نے دیا, پھر کابینہ کے نام بھی فائنل ہو گئے, شیروانیاں بھی سل گئیں, اور ان کو پتا تھا اس وقت 2018 کے الیکشن میں ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور ایکسٹرنل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے. اس وقت بھی یہ یہی کام کر رہے ہیں, اور ڈار صاحب اور نگراں وزیر اعظم اپنی مرضی کا کھیل, اپنی مرضی کے چیف جسٹس صاحبان سب کچھ آ جائیں گے اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں ہوگا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے آرمی چیف پہ پہلے ہی احسان کیا ہوا ہے, اس لیے وہ احسان تلے دبے ہوئے ہیں. ان کو نہیں اندازہ کہ جب یہ الیکشن کا ماحول بنے گا تو اس وقت یہ نہیں ہوگا, اس وقت پھر انسٹیٹیوشن دیکھے گا, اور پھر چیزیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں یہ کسی کو بھی نہیں اندازہ. اس لیے یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ ادھر سے آیا ریئیکشن. یہ خواجہ آصف صاحب نہیں بول رہے تھے, یہ خواجہ آصف صاحب نہیں بول رہے تھے, بلکہ ہمارا جی ایچ کیو بول رہا تھا, ہماری ملٹری لیڈرشپ بول رہی تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ بول رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کھیل بند کروائیں, اور یہ بالکل ایک انہونی سی باتیں ہیں. اور کیونکہ وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب, اور وزیر دفاع وزارت دفاع ہیں, اس لیے خواجہ صاحب اب چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے تھے. ایک طرف ان کو اپنی وزارت کی طرف سے, ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ تھا کہ اس کی وضاحت کریں, یہ نہیں ہو سکتا, اور دوسری جانب اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے پریشر تھا کہ یہ آپ, اس لیے انہوں نے بڑی لمبی تمہید بات کے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہو سکتے. تو بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو جی ایچ کیو نے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی مسترد کر دیا ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب شریف فیملی کا کوئی بندہ نگراں وزیر اعظم یا نگراں وزیر اعظم کے اہم وزارتیں ان کو دینا نگراں سیٹ اپ میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی مسترد کر چکی. انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد ایم کیو ایم اتحادی سارے دوڑ چکے ہیں, اور اس کے بعد جی ایچ کیو نے بھی اس نام کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالا جو آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کو بند کریں. پہلے ہی انریسٹ بہت ہے, پہلے ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے, آپ مزید اس میں رنگ بھر رہے ہیں. اور اس لیے یہ ابھی بھی اس وقت بھی تمام لیڈرشپ اندر ہے پاکستان تحریک انصاف کی. عمران خان صاحب کو بالکل ایک باؤنڈ کیا ہوا ہے, اس کے بعد 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں, بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. عمران ریاض خان 2 مہینے 15 دن 2.5 مہینے ہو گئے, 75 دن ہو گئے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. اس طریقے سے باقی لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, خواتین جیلوں میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں, سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ خوف و ہراس کی فضا برقرار رہے, اور اسی خوف و ہراس کی فضا میں سارا کچھ کیا جائے. زرداری صاحب نے بھی شٹ اپ کال دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انف از انف, یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ ہم سب کو بیوقوف بنائیں, ہم سب کو ماموں بنائیں, ہم سب کو چونا لگائیں, یہ نہیں ہوگا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہم نے ہر صورت میں لینا ہی لینا ہے اور پنجاب کی بیس پہ ہم نے مرکز بھی واپس لینا ہے, یہ ہماری سیاسی جاگیر ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن ہوگا اور پھر دنیا دیکھے گی. تو بہرحال جی گیم بڑی پھنسی ہوئی ہے اور آپ دیکھتے جائیے آنے والے دنوں میں کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے 10 دن پچھلے 15-16 مہینوں میں جو کچھ انہوں نے بویا ہے اب وہ کاٹنے جا رہے ہیں, اور کیونکہ فصلیں تو انہوں نے بوئی نہیں, خاردار ساری خاردار فصلیں ہیں, خاردار بوٹے ہیں, خاردار بوٹیاں ہیں, وہ لگائی ہیں. اب وہی ان کے پاؤں بھی چھلنی کریں گی, ان کا جسم بھی چھلنی کریں گی, ان کے چہرے بھی چھلنی کریں گی. تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. نون لیگ کی پریشانیاں بڑھیں گی اور شریف فیملی خاص طور پہ, اور پھر اگر مولانا بھی ان کے ساتھ جڑے رہے تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا. اگر وہ الگ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.